बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मुझे काफ़ी दोस्तों ने और वेल विशर्स ने इमरान खान न्याजी की तकरीर के हवाले से कहा कि जी आप पर जो वो ज़ातियात पर उतरते हैं और हमले करते हैं, उसको आपको कम से कम एक दफ़ा ज़रूर अपनी पोजीशन या अपने व्यूज़ को क्लियर करना चाहिए। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इमरान न्याजी की प्रॉब्लम है कि वो बहुत ही पर्सनल होते हैं, छोटे दिल के मालिक हैं, कीना परवर हैं, बुग़्ज़ भरा हुआ उनमें, और उनको नवाज शरीफ फोबिया के बाद शहबाज शरीफ फोबिया, इसहाक डार फोबिया। सियासत में कुछ इक़दार होती हैं, इखलाकियात होती हैं, उनको इसमें कोई बिलीव उनका नहीं है और वो इस सब की धज्जियाँ उड़ाते हैं टाइम एंड अगेन। सबसे पहले बात कर लेते हैं, चूँकि वो कई दफ़ा ये बात दोहरा चुके हैं, तो मेरा ख्याल है इसको मैं क्लियर कर लूँ कि मेरे वालिद मोहतरम, अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करें, वो कोई सिविल सर्वेंट नहीं थे, वो उस लिस्ट में शामिल नहीं थे जो 303 पाकिस्तान के बदतरीन रिश्वतखोर लोगों को जिस लिस्ट के ज़रिए सर्विस से फारिग किया गया था। वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने कारोबार में थे और साइकिलों का बिल्कुल कारोबार था उनका। लेकिन 1947 के बाद कौन से अरबपति पाकिस्तान में या करोड़पति पाकिस्तान में आए थे? मां सिवाय उनके जो या तो ब्यूरोक्रेट्स सरकारी मुलाजमत में थे और अंग्रेज़ ने उनको नवाजा, या वो लोग जो साम्राज्य के जानवरों की मालिश करते थे और उनको फिर मुरब्बों के मुरब्बे उनको ज़मीन अलॉट की गई और उनको दी गई। ये दो कैटेगरीज़ के अलावा कोई भी पाकिस्तान में कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई बहुत बड़ा सरमायाकार या कोई दौलतमंद कोई फैमिली उस वक़्त रेयर ही थी पाकिस्तान में। वैसे भी 60 की दिहाई की हम बात कर रहे हैं, और जब 60 की दिहाई थी मैं स्कूल गोइंग था और फिर कॉलेज गोइंग था। 1964 से 1966 गवर्नमेंट कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी पंजाब हैरे कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो उस ज़माने में मुझे याद है कि जो उनकी जो पार्टनरशिप थी, तो कभी नीला गुंबद से अगर हम जाते थे, उनके दो हिस्से थे, एक उनका वहाँ था, एक शहर में था उनका बिजनेस। तो वो ज़माना था जबकि गवर्नर हाउस के आगे कुछ ना कुछ रात को ट्रैफिक होती थी, ना कोई लोग होते थे, सुनसान बेबान इलाका होता था। ये हम उस ज़माने की बात कर रहे हैं, यानी करीबन आज से 55 साल पुरानी। तो उस वक़्त ये पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन थे वो जहाज़ों का कारोबार तो नहीं करते थे, या कारों के कारोबार इस तरह नहीं थे जो आज हैं। गिनी चुनी कारें लाहौर में होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मेरे वालिद साहब ने मुझे, मेरे भाइयों को हर वो आसाइश और हर वो फैसिलिटी मुहैया की जो एक अल्हम्दुलिल्लाह एक मतवसत घराने को मिलती है। और गवर्नमेंट कॉलेज में 1964 से 66 में गिने चुने स्कूटर होते थे वेस्पा, और अल्लाह के फजल करम से उनमें मेरा भी एक स्कूटर होता था, वालिद साहब का दिया हुआ। तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं बेहतरीन तालीम हासिल करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने वसाइल के साथ मुझे दुनिया की बेहतरीन तालीम दिलवाई। वालिद साहब का अपना एक नज़रिया था। जब 60s में वो इम्पोर्ट रैले और एक हरकुलिस, दो ब्रांड्स होते थे जो बाहर से इम्पोर्ट होते थे। जब वो अयूब खान की हुकूमत में कुछ साथियों ने, उनके दोस्तों ने रुस्तम सराब साइकिल फैक्ट्री लगाने का फ़ैसला किया,
تو وہ ان کے ذریعے، میں تو بہت اسکول گوئنگ تھا، مجھے اتنی سمجھ بھی نہیں تھی، تو ان کے نزدیک وہ شاید امپورٹڈ سائیکلز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، انہوں نے ان کو اس گروپ کو جوائن نہیں کیا۔ وہ جو گروپ ہے ان کے ساتھی وہ اربوں پتی ہیں اور کچھ ان کی طرح دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ نہیں انہوں نے جوائن کیا، تو سائیکلز کی امپورٹ ایوب خان کے زمانے میں پھر بین ہو گئی۔ پھر کچھ عرصہ انہوں نے کوئی اسکوٹر بھی امپورٹ کی جس کا میں ذکر کیا ابھی۔ تو یہ سب کچھ چھوڑ دیں، ان کو فوت ہوئے ابھی 44 سال ہو چکے ہیں، 1975 میں ان کا انتقال ہوا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے بزنس جب خراب ہوا اور امپورٹ بند ہوئی اور انہوں نے جوائن نہیں کیا اپنے دوستوں کے ساتھ رستم سراب سائیکل فیکٹری میں، تو انہوں نے اپنی پراپرٹیز بیچ کے مجھے پڑھایا الحمدللہ۔ میں کوئی چیریٹی سپورٹس اسکالرشپ پہ آکسفورڈ جا کے میں نے 3rd ڈویژن نہیں لی، میں نے دنیا کی بہترین برٹش انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس میں مجھے میرے والد صاحب نے جوایا۔ میں نے ہیلے کالج پنجاب یونیورسٹی میں پورے پنجاب میں ٹاپ کیا، مجھے گولڈ میڈلز ملے، وہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے مجھے مزید پڑھائی کے لیے بھجوایا اور اپنے خرچے پر الحمدللہ مجھے انگلینڈ سے، میں بہت لکی تھا، ان کی دعائیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی میرے ساتھ تھی۔ اور میں نے ون آف دی ینگسٹ، یعنی عمر میں نے 24 سال کی عمر میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی بھی کر لی انگلینڈ سے۔ اور میں الحمدللہ انگلینڈ میں ایک برٹش ٹیکسٹائل گروپ کو جوائن کیا کوالیفائی کرنے کے بعد، اور الحمدللہ وہاں میں ڈائریکٹر فائنانس کے عہدے پہ پہنچا 1975 میں۔ میرا وہ حق تھا کہ میں اگر چاہوں تو برٹش نیشنلٹی لے لوں، لیکن بطور ڈائریکٹر فائنانس میں نے وہ نیشنلٹی نہیں لی، آج تک نہیں لی۔ واپس والد صاحب کی طرف چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کو گری کے رحمت کریں۔ میری اور جو ٹریننگ ہے، اکثریت کی یہ ٹریننگ ہے کہ بزرگوں تک معاملات کو نہیں لے کے جاتے۔ جو بزرگ فوت ہو جائیں ان کو تو بالکل کسی بحث مباحثے میں نہیں لاتے، لیکن نیازی صاحب کا ایک پٹ یہی جملہ ہے اور یہ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں، تو اس لیے میں نہ تو اپنے والد محترم کا مقابلہ ان کے والد صاحب سے کروں گا، نہ میں اپنے گرینڈ پیرنٹس کا ان کے گرینڈ پیرنٹس سے مقابلہ کروں گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بزرگوں کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے۔ میری آپ سے لڑائی تو لو ہیٹ کا ریلیشن شپ آج سے نہیں ہے، آلموسٹ پچھلی 3 دہائیوں سے چل رہا ہے۔ جہاں اللہ کی بات آتی ہے، اللہ کے راستے کی بات آتی ہے، تو میں نے آپ کو ڈونیشنز دیں۔ 1993 میں لاہور چیمبر کا صدر تھا، آپ میرے پاس آئے، میں نے ذاتی آپ کو ڈونیشنز اس وقت دیں، دوستوں سے ڈونیشنز لے کے دی۔ آپ میرے ذاتی دفتر میں آتے تھے گلبرگ میں، ایم عالم روڈ پر 1993 میں۔ عارف نظامی صاحب کے بردر ان لا عظمت اشرف آپ کے ساتھ ہوتے تھے، اللہ بخشے ان کو فوت ہو چکے ہیں۔ اس وقت بھی الحمدللہ اللہ کی خاطر آپ کو مدد کی، وہ آپ پہ کوئی احسان نہیں ہے۔ پھر آپ میرے بچوں سے، جن کو آپ نے بے پناہ تنقید کا نشانہ ٹائم اینڈ اگین بنایا، ان سے آپ ڈونیشنز لیتے رہے، اس کی رسیدیں موجود ہیں، لاکھوں روپے کی ڈونیشنز آپ لیتے رہے اس زمانے میں، وہ بھی اگین آپ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے۔ لیکن جب ایک پاکستان کی معروف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم نے آپ کے شوکت خانم کے اکاؤنٹس میں یہ ڈسکلوز کیا کہ آپ نے ڈونیشنز کے پیسے جو ہیں اس سے جوا کھیلا، اس سے بی وی آئی کمپنی میں آپ نے انویسٹمنٹ کی جو ڈوب گئی، اور پھر آپ نے نئی ڈونیشن لے کے اس کو معاملے کو رفع دفع کیا۔ آپ کو یاد ہوگا وہ پٹیشن آپ کی سپریم کورٹ تک گئی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ میں آپ کو ہمیشہ مقابلہ کیا ہے، آپ پہ تو اتنی جرت نہیں ہے کہ 1993 میں جب آپ نے فارمل میٹنگ کے بعد انفارمل کافی کے اوپر بہت ہی ناشائستہ الفاظ استعمال کیے محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں، اور اس وقت لاہور کی جو میرے
کولیگس تھے اور ممبرس تھے, بڑے بڑے انڈسٹریسٹ, میں صدر تھا, وہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ تمام گواہ ہیں. تو آپ کی انفارچونیٹلی وہ خبر چھپ گئی, اور وہ خبر اس وقت جو دینے والے تھے وہ آج کے ماشاءاللہ حامد میر صاحب ہیں, ان کو وہ تمام واقعہ یاد ہے. آپ نے بھرپور منتیں کی میری کہ میں عظمت اشرف کو منسوب کر دوں, لیکن میں نے آپ کو یہی کہا کہ اگر آپ میں جرأت نہیں تھی تو آپ کے الفاظ نہیں کرنے چاہیے تھے ان کے خلاف, اور ویسے بھی آپ کی ان کی عدم موجودگی میں آپ کو الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے. اور اس وقت آپ کے الفاظ کیا تھے جب میں نے آپ کو کہا کہ میاں نواز شریف نے آپ کو زمین دی, میاں نواز شریف نے آپ کو فائنینشیل شوکت خانم کے لیے امداد دی اور آپ ہماری پارٹی جوائن کریں. میں 1993 کی آپ کو یاد دلا رہا ہوں, لاہور چیمبر آف کامرس, موسٹلی لوگ ابھی الحمدللہ جو میرے ساتھی صدور تھے اس وقت, ماضی کے صدور, وہ زندہ ہے. اور آپ نے کہا کہ میرے باپ کی توبہ میں اگر سیاست میں کبھی آؤں, اور وہ تمام کے تمام اگلے 4 دن کی کارروائی پاکستان کے اخباروں میں چھپی, اور آپ نے کوئی آپ کو شرمندگی نہیں ہوئی. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ میرا خیال ہے کہ گرینڈ پیرنٹس کو والدین کو تو اس میں سے نکال دیں, ہم آپس میں آ جائیں. تو میں آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں. الحمدللہ میں نے آپ کی طرح اربوں روپے کی زمینیں والد صاحب سے انہیرٹ کر کے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی. میرا ایک ایک پیسہ جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے. میرا ایک ایک پیسہ جو ہے, چاہے وہ میں نے ڈونیشنز دی ہوں, چاہے وہ میں نے اپنی ارننگز ہوں, وہ تمام ڈاکومنٹڈ ہے. میں الحمدللہ 1976 میں جب ڈائریکٹر فائنانس میں نے ریزائن کیا تو مجھے لیبین گورنمنٹ نے اس وقت ہائر کیا, اور میں نے وہاں جو قریباً 2 سال گزارے اس میں نے ان کا انگلش سیکٹر کا آڈٹ سسٹم 5 لوگوں کے ساتھ مل کے سیٹ اپ کیا, اور دنیا کی سب سے بڑی جو آئل کمپنیز تھی, آکسیڈنٹل, موبل, میراتھن, ایسو, اس کا مجھے آڈٹ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور مجھے وہ تجربہ ملا. میں پاکستان آیا, پاکستان میں نے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم میں میری پارٹنرشپ ہوئی, میں 3 سال وہاں رہا. اس کے بعد مجھے ایک کمپنی نے ہائر کیا ایز فائنینشیل ایڈوائزر, جن کا لیبیا جہاں میں رہ چکا تھا, ایران, عراق, سعودی عربیہ اور پاکستان میں بزنس تھا, اور میں 8 سال وہ فائنینشیل ایڈوائزر رہا. اس کے بعد میں نے نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے چیف ایگزیکٹو لی, اور اسی حوالے سے میں عظمت اشرف صاحب کو جانتا تھا کیونکہ وہ بھی ایک نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے ہیڈ تھے اور میں بھی چیف ایگزیکٹو تھا. راجی صاحب, آپ نے جو ابھی میں نے خبریں پڑھی ہیں میڈیا میں پڑھا کہ آپ نے 37 سال میں 47 لاکھ روپے ٹیکس دیا. میں نے آپ سے 7 گنا 700% آپ سے زیادہ ٹیکس ادا کیا اسی پیریڈ میں. ہاؤ کم کہ آپ کے اثاثے جو ہیں وہ مجھ سے 700% زیادہ ہیں؟ آپ اس کا حساب دیں. تو آئیں آپ بھی اپنا تمام ریکارڈ جو ہے کسی انٹرنیشنل فرم کو دے دیں, میں بھی اپنا ریکارڈ دے دیتا ہوں, کیونکہ نہ میرے بچوں کے پاس وہ سلائی مشینیں ہیں جس سے ڈالر جنریٹ ہوتے ہیں اور ملینز آف ڈالرز کی پراپرٹیز بنتی ہیں. الحمدللہ جو میں نے اپنے بچوں کو گفٹ کیا یا میں نے لون دیا ایز اے پروفیشنل, جب میں 6 سال ٹیکس نان ریزیڈنٹ تھا پاکستان میں 2002 سے 2008, وہ میرا ایک ایک چیز میں نے ڈکلیئر کی, ایک ایک پیسہ ڈکلیئر کیا. جب قرض ہنسنا واپس لیا وہ میں نے پراپر بینکنگ چینل کے ذریعے اس کو ریسیو کیا. آپ کا کیا کانفیڈنس ہے پاکستان کی اکانومی پہ؟ آپ وزیر اعظم ہوتے ہوئے آج بھی آپ کے فارن کرنسی اکاؤنٹس ہیں جبکہ آپ کا کوئی بزنس نہیں ہے, آپ کی کوئی آمدنی نہیں ہے. آپ کے کہاں یہ یوروز, پاؤنڈ سٹرلنگ, ڈالر اکاؤنٹ آج بھی آپ کے ذاتی اسٹیٹمنٹ ایسٹس میں پبلش ہو رہے ہیں میڈیا میں؟ تو بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ میرے ساتھ 100 دفعہ مقابلہ کریں, اور میں اگر آپ کو اتنا خوف نہیں ہے, نہیں صاحب آپ کی پرابلم یہ ہے کہ آپ نے پہلے 100 دن مانگے, پھر آپ نے 6 مہینے مانگے, ہم نے اس کو صبر سے لیا. آپ نے بہتان اور جھوٹ کا یعنی ایک طوفان برپا کیا ہوا تھا, کنٹینر سے لے کے قرضے کتنے آپ کمیشن کی اب رپورٹ وہ کہتی ہے ہر قرضہ اکاؤنٹ نمبر 1 میں آیا. یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ آپ اب پرائم منسٹر کے دفتر میں کو آپ جو قرضہ لیتے ہیں آپ کے دفتر میں آتا ہے یا کیو بلاک میں فائنانس منسٹری میں آتا ہے, اسٹیٹ بینک میں آتا ہے, اکاؤنٹ نمبر 1 میں آتا ہے, وہ اس نے واپس جانا ہوتا ہے جب بھی اس کی ڈیو ڈیٹ ہوتی ہیں. تو آپ بتانے اعظم ہیں,
آپ کو ایک چیز کی ایکسپرٹیز ہے، 35 ہلکے آپ نے وہ تماشا لگائے رکھا 4 سال. پاکستان مزید ترقی کرتا، پاکستان اس نہج پہ پہنچ گیا جہاں پرائس واٹر ہاؤس کی رپورٹ تھی کہ پاکستان G20 میں شامل ہونے جا رہا ہے. آپ اور چند وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک گھنونا کھیل کھیلا، وہ ایک قیمت ایک دن ادا کریں گے. یہ ایک ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا تھا. اس کے ساتھ جس نے غداری کی اس کا انجام بھیانک ہوا. جو کریکٹرز تھے ایسٹ پاکستان بنانے والے، کبھی غور کریں، آپ کو پتہ چلے گا کیا بھیانک انجام ہوتا ہے. اور آپ کو سلیکٹ کرنے کے لیے اور آپ کے ساتھ کچھ چند لوگوں نے جو ملک کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی، میں بھی دیکھوں اور آپ بھی دیکھیں گے کہ وہ تمام اپنی قیمت ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ ان سے قیمت لیں گے. اس ملک کے عوام کی آپ نے جینا حرام کر دیا ہے، اس کی ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، اس ملک کی خارجہ پالیسی کو آپ نے تباہ کر دیا ہے. آپ نے پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل چارج شیٹ کریٹ کر دی ہے. اسامہ بن لادن ISI کو معلوم تھا اور اس نے اس کو پروٹیکشن دی تھی. طالبان ہم نے کریٹ کیے. ایران پہ حملے ہماری سرزمین سے جا کے ہوتے ہیں. آپ کو کچھ خیال ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا؟ آج تو آپ کے ووٹر جو 1 کروڑ کچھ لاکھ تھے، وہ آج جھولیاں اٹھا کے آپ کو بد دعائیں دے رہے ہیں. ذرا مارکیٹ میں جا کے اور گلیوں میں سڑکوں میں جا کے دیکھیں. نیازی صاحب، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حق حلال کی روزی کمانے ہمیشہ دی ہے، اور کو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے سند نہیں دے دی کہ رزق آپ نے بانٹنا ہے. یہ جو دنیا کے جو بہت بڑے ارب پتی ہیں، 400 دنیا کے جو لوگ ہیں، اس کو دنیا کی 80% دولت ہے، وہ آپ کے سرٹیفکیٹ سے نہیں ملی، وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، قرآن حکیم میں کہتے ہیں جس کو چاہوں میں رزق ادا کر دیتا ہوں، جتنا چاہوں رزق عطا کرتا ہوں. اور جیسے میں نے کہا کہ میرا ایک چیز جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے، اور میرے خلاف ایک جھوٹا بہتان کہ میں نے 20 سال ٹیکس ریٹرن نہیں دی. اتنا تو پوچھ لو اپنے چیئرمین FBR سے کہ میری 20 سال کی ریٹرن واقعی مسنگ ہے، تاکہ تمہارے دل کو تسلی ہو. مسٹر نیازی، کیا ظلم کر چکے ہیں آپ؟ 300% آپ نے قیمتیں بڑھائی ہیں، دوائیوں کی، روزمرہ کی استعمال کی چیزوں کی، کھانے پینے کی چیزوں کی. خدا کا خوف کریں. ہم نے تو 15% دوائیوں کی قیمتیں بڑھی تھی، اس کو 72 گھنٹے میں ECC کی میٹنگ کال کر کے اس نوٹیفکیشن کو واپس کروایا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے لیے مقابلے کے لیے تیار ہوں. آپ تو اتنے ڈرپوک ہیں کہ آپ نے جب 6 مہینے گزرے اور میں نے آپ کے جھوٹ کا جو پلندہ تھا اس کو میڈیا میں نے بتانا شروع کیا کہ یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی خان نیازی کا جھوٹ ہے، تو آپ اس کو برداشت نہیں کر سکے. پروگرام ایئر ہو رہا تھا تو آپ نے 7ویں منٹ پہ اس پروگرام کو بند کروایا، آف ایئر کروایا. اس کے بعد آپ نے پیمرا کے ذریعے میرے اوپر بین لگوایا کیونکہ آپ سچ کا سامنا نہیں کر سکے. تو یہ تو آپ کی پرانی عادت ہے، بھاگ جانا، ڈر جانا. وہ ججوں کی بحالی کی موومنٹ ہو، میاں نواز شریف اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے چل رہے ہوں اور آپ 10 فٹ کی دیوار پھلانگ کے ایک SHO کے نوٹس پہ پنڈی سے بھاگ جائیں، یہ آپ کی اصلیت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بزرگوں کو اور بچوں کو اگر بیچ میں نہ لائیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. اور میں آپ کے ہر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں. پیمرا کو اجازت دیں، آپ اپنی سٹیٹمنٹ دیں، آپ کو جو افلاطون ہیں جتنے ہیں ان کو لے آئیں، میں مقابلہ کروں گا اور ثابت کروں گا کہ یو ہیو روئنڈ پاکستان اکانومی. آپ نے پاکستانیوں کی 22 کروڑ عوام کا جینا حرام کر دیا ہے. آپ نے پاکستان میں وہ معیشت کی تباہی کی ہے کہ جو 71 سال میں نہیں ہوئی. آپ تو کہتے تھے میں 10,000 قرضہ واپس کروں گا، اور آپ نے آتے ہی پہلے سال میں سارے ریکارڈ توڑ دیے. 71 سال کا آپ نے جو ہے قرضہ، اس کا قریباً 30% قرضہ 1 سال میں بڑھا دیا. آپ کا یو ٹرن کے ماسٹر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ذرا ہوش سے کام لیں اور آپ ذاتیات پہ نہ آئیں، اور آپ پیمرا کو اوپن کریں. اپنے جتنے افلاطون لائیں، میں لائیو ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں، اور میں ثابت کروں گا کہ آپ نے جو پاکستان کی تباہی کی ہے وہ 71 سال میں کسی حکومت نے نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیں، اور اگر آپ کی ہدایت آپ کے نصیب میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ پاکستان کی جان آپ سے چھڑائیں. اس 22 کروڑ عوام پہ اللہ تعالیٰ رحم کریں تاکہ پاکستان کے 22 کروڑ معصوم لوگ جو ہیں وہ آگے جا سکیں، ان کا کوئی مستقبل ہو. آپ نے ایک نیوکلیئر پاور جو اکنامکلی ساورن ہونے جا رہا تھا، جو G20 میں شامل ہونے جا رہا تھا، جو کہ آئی ٹو آئی پہ سب سے بات کرنے کے لیے مسلم امہ کی
لیڈ کرنے کی قابلیت رکھتا، آپ نے اس ملک کے ساتھ بہت بڑا گھناؤنا کھیل کھیلا ہے۔ بہت شکریہ۔ سینئر صحافی شفیق قریشی کے زیر صدارت جوڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ 99 نیوز، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں، دور جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کے ساتھ بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اس کی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.99news channel